Good evening and a very warm welcome to News Edges by Adrees. मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के माबैन निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे के हवाले से इख्तलाफात आज दूर हो गए। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत के बावजूद आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफे सेनेट इलेक्शन एक्ट में अहम तरमीम मंजूर कर ली गई हैं। ये बात हमारे प्रोग्राम में कल प्रिडिक्ट की गई थी और आज ऐसा हो गया है। आज इत्तेहादी जमातों के इजलास में निगरान हुकूमत के इख्तियारात के बिल में कुछ तरमीम की गई। इलेक्शन एक्ट में की गई नई तरमीम पर नजर डालते हैं। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत की बेहतरी से मुतालिक फैसले कर सकती है। निगरान हुकूमत निजकारी प्रोग्राम से मुतालिक फैसलों की मिजाज होगी। निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और 6 फरीकी मुआहदों का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत कोई नया आलमी मुआहदा नहीं कर सकेगी। इसके अलावा पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात भी हो सकेगी। हुकूमत ने अददी अक्सरियत की बुनियाद पर आज तरमीम मंजूर तो करवा ली हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने तनबीह की है कि ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो जाएंगी। लेट्स वॉच हिम। ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें। उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो अमेंडमेंट्स दी गई हैं, आप एक अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे सकते। क्या हम भूल रहे हैं जनाब स्पीकर कि जब मोइन कुरैशी केयरटेकर गवर्नमेंट थी और उसने जो है IMF के साथ एग्रीमेंट कर दिया था, तो जो नई हुकूमत आई, दैट वाज पुट इन अ स्ट्रेट जैकेट बिकॉज ऑफ दैट। Therefore, Mr. Speaker, I oppose the diluted amendment to Article 230. जो नई वर्डिंग आई है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट, इसको मैं सॉफ्ट कू कहता हूं और इसके नतीजे में इस बात का इम्कान है कि केयरटेकर गवर्नमेंट इसी की आड़ लेकर अपनी मुद्दत को एक्सटेंड करें और इंतखाबात को इल्तिवा में डाल दें। मज़हबाज साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में आई विश कि मेरे पास आपकी वो स्टेटमेंट होती, मगर आपने आज से कई महीने पहले ये कहा था कि आपको लग रहा है कि केयरटेकर आएगी, शायद लंबी बिन बिलाई मेहमान की तरह भी आ सकती है। आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? देखिए, अजीब और गरीब एक खिचड़ी सी बन रही है। मतलब एक कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों निगरान सेटअप। देखिए, निगरान सेटअप का बेसिकली मसला सिर्फ इतना होता है कि एक ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रॉम केयरटेकर टू अ न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उसके दौरान वो कोई ना पिछली गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को वो ओवरड्यू कर सकते हैं, ना वो आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हें सिर्फ उसकी कंटिन्यूटी रखनी होती है। उसमें बेसिकली जो भी पॉलिसीज हैं उसकी कंटिन्यूटी रखनी होती है। ये फिर आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो उन चीज़ों को अनडू करे। बेसिकली तो हम इंटरनेशनल प्रैक्टिस तो ये है कि जो गवर्नमेंट्स कर जाती हैं, उसको इस तरह के इंटरनेशनल मुआहदे कर जाती हैं, उनको ऑनर किया जाता है। जो चाहे गवर्नमेंट आपके मुखालिफ आए, लेकिन उसको ऑनर करती है, क्योंकि पाकिस्तान का मसला होता है या किसी भी कंट्री का मसला होता है। मुआहदे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कंट्री टू कंट्री होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन नहीं, और इसीलिए उनको ऑनर करना हमारा उसके पास इख्तियार होता है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट को ये कहना, अब थोड़ी सी सुना है कि अभी इस पूरी क्रिटिसिज्म के बाद ये भी सुना है कि अब उस चीज़ को थोड़ा सा वापस लेने पर गौर हो रहा है कि जी केयर टेकर जो हैं वो उनको ये इख्तियार जी पासदारी करें, तो यही काम होता है उनका। तो इसलिए मुझे इन एक चीज़ें लगती हैं। और कभी भी लेजिस्लेशन, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप कौमी असेंबली में जाएं, पिछले 5 साल में, यानी इंक्लूडिंग PTI की गवर्नमेंट में, जो कानून बनाए गए हैं, जो बिल पास हुए हैं, आप चेक कर लें, उसमें से 70% कम से कम ऐसे होंगे कि जिनके रूल्स नहीं बनाए गए। या हम बिल बना लेते हैं, हम कानून बना लेते हैं, उनके रूल्स नहीं बनाते, और रूल्स बनते बनते सालों निकल जाते हैं। तो हमारा एटीट्यूड ये है कि हम इतनी सेंसिटिव, इतनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन विदाउट डिबेट, किसी भी डिबेट में जाए बगैर करते हैं। का नतीजा फिर आने वाले वो खुद भी भुगतते हैं। तो आने वाले जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनको भुगतना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जब आप जा रहे हैं आखिरी इजलास में, आखिरी सेशन में कौमी असेंबली के,
इतनी सारी लेजिस्लेशन की जरूरत क्यों है? That's a very important question. Why now? और क्या मकसद क्या था? Right at the end, very well put. I'll come to you, जनरल साहब. निगरान सेटअप होगा क्या अब जबकि ये तरमीम हुई है? All the more reason कि हम निगरान वज़ीर आज़म और निगरान कैबिनेट की तरफ देखें जिनके आने से पहले ही इख्तियारात उनके बढ़ा दिए गए हैं. एक नाम जो इसहाक डार साहब का आया और फिर ये कहा गया कि शायद वो अब खारिज से इम्कान हो गया है. नॉट वंस ट्वाइस, बार बार हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा इस बात को डिनाई नहीं करे, आउट राइटली ये नहीं करे कि मैं तो शायद न्यूट्रल कैंडिडेट के तौर पे ठीक हुई नहीं या मैं केयर टेकर सेटअप में करूँगा क्या. इनफैक्ट इसहाक डार साहब ने ही सबसे पहले ये जो तरमीम मंजूर हुई हैं इसके हवाले से भी खबरदार कर दिया था. लेकिन क्या PMLN के अपने अंदर इस पे बहस हो रही है? डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी दे. सो जनरल साहब, ये नाम अभी मशवरा तो चल रहा है लेकिन लगता ये है कि कोई ना कोई ज़हन में ये सेटअप मौजूद ज़रूर है, इसीलिए ये तरमीम भी पहले से की गई हैं. व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मुझे तो दो चीज़ों पे हैरत है. शायद मैं इतनी समझ नहीं रखता कि मैं उस पर हैरतज़दा ना हूँ. एक तो ये है कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड है कि 90 दिन हमें चाहिए. हालांकि नॉर्मली पिछले जब इलेक्शन हुए तो 60 दिन के बाद इलेक्शन हो गए थे. अब हम 60 दिन से क्यों भाग रहे हैं? अगर आपने 60 दिन का पीरियड रखना है और जो पुराने जिसकी किसी भी कवानीन बने हुए हैं उन पे आप चलते रहे तो केयर टेकर के पास तो टाइम ही नहीं होता कि कुछ कर सके. वो जिस तरह अभी मतलब भी कह रहे थे, मुआहदे तो स्टेट टू स्टेट होते हैं, कोई इंडिविजुअल तो मुआहदे नहीं करता. और फिर जब एक आपका मुआहदा हो गया हुआ है तो वो उस मुआहदे को जो 2 महीने की जो भी हुकूमत होगी वो तो चेंज करेगी नहीं, कर सकती भी नहीं. अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने जब ये एक खास, और जो आपकी बात सही लगती है कि ये खास मकसद के लिए ये हमने जो कवानीन बनाए हैं वो इतने हैं कि इनकी अपनी कंट्रडिक्शन अभी तक सामने आने शुरू हो जाएंगी. क्योंकि जब ये कवानीन बने हैं, चाहे वो आपके आईनी तरमीम हो, चाहे आपके कवानीन हो, खास तौर पे ये पीडीएम की हुकूमत ने जब से ये आई है जो कवानीन बनाए हैं, इसमें किसी एक कानून का जो भी ताल्लुक पाकिस्तान के 25 करोड़ जो अवाम जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के, उनकी बेहतरी का नहीं है. इनके अंदर सब कवानीन अपने आप को अपने अपने जो मफदात हैं उनकी निगहदाश्त के लिए उससे ज्यादा कवानीन बने नहीं है इनसे. अब 90 दिन में आप जब ये कह रहे हैं कि वो ये भी कर सकेंगे, ये भी कर सकेंगे, ये भी कर सकेंगे, तो ऑलरेडी एक हमारे सामने एग्जाम्पल है कि 2 सूबों की हुकूमत नहीं थी, उनमें केयर टेकर सेटअप आए तो कवानीन में और आइन में इतनी लचक पैदा कर ली गई कि वो अब जारी है उसके. वो भी आज तक समझ नहीं आई कि वो क्या बनेगा उनका भी. अगर वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है उसको मानने से इनकार कर दिया उसने या उसको और भी डिफेक्ट कर दिया उससे, तो फिर ये जो नए केयर टेकर जो आ रही है इसको 90 दिन के लिए ला रहे हैं, अगर इनके लिए भी ये भी को अपना पैसा रास्ता तलाश कर ले तो फिर क्या करेंगे आप उसको? मिसाल तो पहले से मौजूद है आपके लिए. तीसरी चीज जो मुझे समझ नहीं आती कि हम ने ये मेरे जो जिससे मैं देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये शायद ये 2 पार्टीज ने मिलकर ये फैसला कर दिया है कि अवाम को छोड़िए, हुकूमत जो अगली बनेगी वो ऐसे बनेगी कि हम इन्हीं को आगे लेके चलते जाएंगे. ये वो चांस में नहीं छोड़ रहे हैं कि कोई और आके हुकूमत बना सकता है इसके बीच में. ये तो बात कल माया फजल रहमान ने कहा भी है कि जिनको पहले लाए गए थे उनके लाने के बारे में तो ये तो कल इसको रूल आउट किया गया है कि आप कहते हैं कोई और ना आए. ऑब्वियस चीज से मतलब PTI है, तो PTI की तो कोई जगह नहीं है. ये बात तो वाज़ेह नजर आती है. जनरल साहब देखिए, तो वो तो जो मौलाना साहब का कहा सारा को, मौलाना साहब को तो अपनी जगह ढूंढने का मसला है ना उनका. वो तो किसी जितनी डिस्कशन है उसमें तो कोई इतने कहीं नजर नहीं आए मौलाना साहब. मौलाना साहब को जब भी इस्तेमाल किया जाए, जब भी आते हैं वो ऐसे बयान जारी करते हैं जिनसे आपको सब चीजों में जो पहले से तय होती है उनमें भी आपको रखने नजर आने शुरू हो जाते हैं. बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की स्टेट के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं 25 करोड़ अवाम, उनकी बेहतरी यहाँ पे कहाँ पे आपको नजर आ रही है? ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, जो भी फैसले आपने करने हैं, ठीक है, अवाम ये हुकूमत के अपने पाँव. राइट,
ٹھیک، آپ نے کہا عوام کی بہتری پاسبل نہیں ہے، رائٹ، لیکن اس کی قانونی حیثیت پہ بھی ہم کوشچن اٹھائیں گے. راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف کا تشکیل کردہ نگران سیٹ اپ رنگ کیا لائے گا یہ تو ہمیں آئندہ دنوں میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اس نگران سیٹ اپ کے ذریعے ہونے والے الیکشن ابھی سے متنازع ہونے کا امکان واضح نظر آ رہا ہے. سردار لطیف کھوسہ ہمارے پروگرام میں کچھ دن پہلے موجود تھے، انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیے. نگران سیٹ اپ کا فیصلہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوتا ہے. دیکھیں فریہ، یہ بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے. اپوزیشن کو اس حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نے پارلیمان سے باہر رکھا ہوا. راجہ ریاض تو از این اپالوجی آف اے لیڈر آف دی اپوزیشن. وہ تو ایک ہی کچھ ہے، وہ تو اوپنلی آن ریکارڈ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لے گا. تو ظاہر ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. اگر کیئر ٹیکر مرکز کی بھی ایسی ہی بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے دن سے ہی آپ کی متنازع ہو گیا مسئلہ، اور وہ الیکشن بھی جب متنازع ہوگا تو کہاں سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں آئے گی. مظہر صاحب، پہلے جو دو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں ان کے تناظر میں ہم نے دیکھا کنٹروورسی، اس کے بعد ابھی سے جو بحث ہو رہی ہے اس میں کنٹروورسی، پھر اگر یہ سیٹ اپ ابھی سے بات ہو رہی ہے کہ لمبا کر دیا جائے، ان کے لیے لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس نگران سیٹ اپ کے تحت ہونے والے الیکشن میں آپ کو کنٹروورسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، بہت آسان طریقہ تھا کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بجائے آپ الیکشن کمیشن کو امپاورڈ کرتے ہیں، اور اتنا امپاورڈ کرتے ہیں کہ جو بھی یہی گورنمنٹ فرض کریں یہی گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ کنٹینیو رہے اور اگلے الیکشن تک. میں صرف ایک پرنسپل کی بات کروں، یہ گورنمنٹ کنٹینیو رہے، لیکن ان کے پاس ان کے تمام ایڈمنسٹریٹو جو پاورز ہیں وہ سسپینڈ کر دی جائے. اور جو آپ کے یہاں انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن پہ ٹیک اوور کر لیتا ہے ساری چیزیں. پھر ہر آفیسر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ڈائریکٹو کا پابند ہوتا ہے. تو ہم نے وہ کیا نہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بیسک کا الیکشن تو الیکشن کمیشن کرتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے ٹیچرز ہو گئے، گورنمنٹ امپلائیز ہو گئے، ڈپٹی کمشنرز ہو گئے، یہ سب پروونشل گورنمنٹ کے زیر اثر ہوتے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اثر ہوتے ہیں. تو وہ چاہے الیکشن ڈیوٹیز کر رہے ہوں وہ ہوں، کہیں نہ کہیں ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ساری پاور جو ہے اگر الیکشن کمیشن کے پاس ہو، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتفاق رائے سے وہ بدل اتفاق رائے سے اختلاف ہو جاتا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا. اب ہم خواہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو امپورٹنس دے رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پاور اور کرٹیل کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو اور پاور دے رہے ہیں، ان کی پاورز کو اور کرٹیل کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے، محدود کرنا چاہیے. کہ وہ اس مد میں فرض کریں وہ 1 ارب یا اتنے ارب سے زیادہ کی اسپینڈنگ نہیں کر سکتے. وہ کوئی میجر ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے. ان کا بہت محدود کام ہوتا ہے. ہماری پارلیمنٹ اور وہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ غیر ضروری طور پہ کیئر ٹیکرز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کیئر ٹیکر سے کہ کس کو ہونا چاہیے، کون آ جائے گا. جیسے فرض کریں ایکس وائی زیڈ کوئی آ گیا تو وہ ایک سوائے کی کہ اگر آپ اس کو خود پاورفل بنا دیں تو الگ بات ہے، ورنہ تو میرے نقطۂ نظر سے تو کیئر ٹیکر کی جتنی پاور ہے اسے اور کم کرنا چاہیے. لیکن مظہر صاحب یہ بھی تو کوشچن ہے کہ اتنی محبت ہے اس کیئر ٹیکر سے، اس گورنمنٹ کو اتنی محبت ہے ان کو کہ ان کے آنے سے پہلے، نام سوچنے سے پہلے، جانے بغیر کہ وہ کون ہے آپ ان کو امپاور کر رہے ہیں. Isn't this strange? امپاور کر رہے ہیں فریہ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل یہی باتیں ان کے گلے پڑیں گی. جب آپ کسی کیئر ٹیکر کو اتنا امپاور کریں گے تو باقی پاور وہ خود حاصل کر لے گا، اور باقی پاور جب وہ خود حاصل کر لے گا تو پھر آپ جو ہے آپ تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے، آپ تو جو ہے وہ سڑک پر ہوں گے. تو پھر آپ کچھ کرتے رہیے گا، اس میں پھر شور مچاتے رہیے گا. ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے، ان کے پاس پاکستان کی شناخت نہیں تھی، پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں تھا ان کے پاس، and he was nominated as Prime Minister of Pakistan. اس سے بڑا شیمفل وہ کیا ہو سکتا ہے. بہت اچھے آدمی تھے مومن قریشی، انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں بھی کی، اس میں
کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈائلیما تو دیکھیں نا آپ کہ he was not the citizen of Pakistan the day he was appointed as Prime Minister of Pakistan. ہم عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں پاکستان میں اور اسی وجہ سے آپ کو دنیا سیریس نہیں لیتی. اسی وجہ سے آپ کو دنیا سیریسلی نہیں لیتی. اسی وجہ سے آپ اکنامک ڈیسیجن نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے آپ پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے, جس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی رہتی ہے. ہم ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فیصلے کرنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم آگے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. رائٹ. مظہر صاحب اینڈ جنرل صاحب اگر اجازت ہے ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد مظہر عباس صاحب نے جو آرٹیکل بھی آج لکھا ہے, یہ خبر نہیں چلے گی, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن نگران سیٹ اپ کے آنے سے پہلے اس کے طول پکڑنے کی جو بات ہو رہی ہے, الیکشن ڈیلے ہونے کی جو بات ہو رہی ہے, وہ کیوں ہو رہی ہے؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اپنی نوعیت کا یہ انوکھا نگران سیٹ اپ ہے جس کے آنے سے پہلے ہی الیکشن میں تاخیر کی بازگشت بھی تیز ہو چکی ہے. طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ طریقہ ہو کیا سکتا ہے الیکشن ڈیلے ہونے کا. آصف کرمانی صاحب, سینیٹر آصف کرمانی پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے ہمارے پروگرام میں ایک اسٹیٹمنٹ دی. لیٹس واچ ہے. مردم شماری سینسس جون سا ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا. نمبر 1, مردم شماری کے بعد پھر آ جاتا ہے ڈیلیمیٹیشنز, حلقہ بندیاں ہونی ہیں نہیں, اور پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ جو فلڈ سیزن ہے, مونسون کا موسم ہے, تو یہ سارے کچھ فیکٹرز ہیں جو مجھے کبھی پریشان کرتے ہیں. لیکن however میں سمجھتا ہوں کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ الیکشنز ٹائم پر ہی. سو یہ جب کا انٹرویو ہے اس وقت تک ایم کیو ایم نے مردم شماری کی بات میرے خیال سے اس طریقے سے نہیں کی تھی, اور پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی, جنرل صاحب 5-10 دن کی بات خالد مقبول صدیقی نے کی, 3-4 ہفتے کی کسی اور نے کی. سو یہ تاخیر تو ابھی سے ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے نیکسٹ الیکشن میں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جب اگر یہ سینسس کی صرف بات کر لیجیے, 2017 سے لے کے آج تک جو اس وقت 12 سال کی عمر کے بچے بچیاں تھیں, وہ ان میں سے تقریباً 40 ملین جو ہیں وہ 18 سال کی عمر سے آگے نکل چکے ہیں. اگر آپ پرانی سینسس پہ, پرانی حلقہ بندیوں پہ جاتے ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. کیا آپ جو یہ نئی پود ہے جو 40 ملین کے قریب بتائی جاتی ہے اپ اینڈ ڈاؤن, تو ان کو آپ ووٹ کے حق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کے ملک کے 3 کروڑ یا 4 کروڑ لوگ ووٹ کے حق سے محروم کر دیے جائیں گے, تو وہ انتخاب تو آلریڈی متنازع ہو گئے. وہ لوگ تو ان کا پھر حق بنے گا کہ وہ کھڑے ہو کر شور مچانا شروع کر دیں. تو کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ نہیں کرتے آپ, تو سینسس جو بھی ہوا ہے جو اس کے اوپر اتنے اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر, ان کو کمپلیٹ کریں, پھر آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا. وہ بھی ہمیں اس کے ساتھ, اگر ان نئے سینسس سے ہوا, جس دن وہ سینسس کمپلیٹ ہوں گے, ایکسیپٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد سے 4 مہینے چاہیے ان کو حلقہ بندی ان کے اعتراض سب کچھ کرنے کے لیے. تو معاملات تو تیار ہیں اس کو طول دینے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک چیز اور بھی جو ہم شاید ابھی پہلے, چونکہ وہ قانون پورا دیکھا نہیں ہے, ایک چیز اور جس کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن جی تھی, ان کو جو آپ لوگ جو بیچنے ہیں, جو لوگ جو آپ کے اثاثے آپ نے جو بیچنے ہیں, ان کو بھی اس کو اختیار ہوگا. اگر یہ حکومت جاتے ہوئے یہ اختیار کیئر ٹیکرز کو دے کے چلی جاتی ہے, تو مطلب یہ ہوگا کہ بٹوین دی 2 میجر پارٹیز آف دی کنٹری انکلوڈنگ فضل الرحمان صاحب, یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ 4-6-8 مہینے تک ان کو چلنے دیں. جتنے غیر مقبول فیصلے ہیں جو سیاسی جماعتیں خود کرنے سے گھبراتی ہیں, کیونکہ ان کے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھتی, اس وجہ سے وہ ان سے فیصلے کروا کے پھر آئیں اور آ کے سارا کچھ جو ہے وہ کیئر ٹیکر پہ ڈال دیں اور اس سے آگے چلیں. اس میں تو جس طرح سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, عجیب قسم کا خلفشار آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے. آپ کو انتشار بھی ہے, خلفشار بھی ہے, اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ ہم وطن عزیز کو جو نارمل سسٹم سیٹ تھے, ان سے جب سے ہم نے اسے ہٹے ہیں پڑے, اس کے بعد سے آپ دیکھیے حالات کیا بن رہے ہیں. اگر بٹ ایسا بھی تو ہے جنرل صاحب کہ بہت ساری ریالٹی ہم پہلے دیکھ ہی نہیں رہے تھے. جو قرضے ہیں, جو معاملات ہیں, جو اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں, وہ بھی تو ایک ریالٹی ہے. اس طریقے سے تو چل بھی نہیں سکتا تھا پاکستان.
देखिए रियलिटी किसको नहीं पता था, रियलिटी किसको नहीं पता था। मैं आज से 8 साल पहले मुझे याद है डॉक्टर इशफाक हसन साहब और मैं किसी प्रोग्राम में थे, उन्होंने उस वक्त कहा था, वासी साहब की हुकूमत थी, कि जिस दिन पाकिस्तान के कर्जे 110 बिलियन से आगे निकल जाएंगे, पाकिस्तान को अपना आप को वजूद बरकरार रखने के लिए लोगों के कदमों में पड़ना पड़ेगा। वो हालत हम पहुंच गए हैं उसमें। IMF से हमने से 3 बिलियन के लिए हमने किस हद तक गए हैं, और कौन सी ऐसी शराइत जरूरी मानी जा रही है आपकी। एक तरफ बड़े और बहुत अच्छा प्रोग्राम है ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो अगले दिन लॉन्च हुआ खानेवाल में, लेकिन उस ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए जो इनपुट्स हैं आपकी, बिजली लगातार महंगी होती जा रही है आपकी, तो आप कैसे करेंगे सारा कुछ। राइट, अगर इजाजत दें मज़हर साहब, आपकी ट्वीट मेरे सामने है। जी जनरल साहब, जी बात मुकम्मल कर लीजिए। अगर तो जंग टप्पा वाली जो बात हम कर रहे हैं ना, इससे फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज नहीं बन सकती, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बन सकती आपकी। राइट, सो इफ यू अलाउ मी मज़हर साहब की ट्वीट है, कंसेंसस हैज ऑलमोस्ट रीच्ड बिटवीन PMLN and Pakistan People's Party over interim with the consent of former PM Nawaz Sharif, while other coalition partners would be taken on board. He may not be economist, so it means क्या आपको पता है मज़हर साहब, is he a journalist? नहीं, जर्नलिस्ट नहीं। मैं इससे आगे अभी बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है वही हो, 2-3 नाम हैं अंडर कंसिडरेशन है। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन जिसका एक कोई एक्टिव इस वक्त पॉलिटिशियन है, एक्टिव पॉलिटिकल रोल इस वक्त नहीं है, लेकिन एम से तो नहीं नाम शुरू होता उनका, रोल उनका रहा है। वो भी हैं जी। किससे? एम से। किससे परिया, किससे नाम? मैंने कहा उनका नाम नीम से तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मतलब चीज ये है कि हो सकता है कि जब इन दो के दरमियान हो, लेकिन अगर आप कोएलिशन पार्टनर में जाए तो उस पर इख्तिलाफ राय हो सकता है। ये सारी चीजें देखिए, असल चीज फिर मैं वही कह रहा हूँ कि हम बहुत ही केयर टेकर को, और ये सिर्फ अभी नहीं, हमने 2013 में भी देखा कि अल्टीमेटली फिर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना पड़ा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ऑपोजिशन। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की पावर इतनी महदूद कर दें कि उसके नाम पर सबको, किसी भी नाम पर सबको इत्तेफाक हो सकता है, उसकी पावर हो ही नहीं। ही हैज टू बी अ पावरलेस प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 महीने के लिए कर लें, 3 महीने के लिए कर लें, जो एक चीजों पेपर वर्क होता है उसके बाद पावर नहीं होनी चाहिए टेकर गवर्नमेंट की। उसमें जो भी डे टू डे अफेयर्स होते हैं, वरना गवर्नमेंट जो है बेसिकली तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो होता है, प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरी जो होता है, वो बेसिकली चीफ ऑफिसर होता है। सो मज़हर साहब, जो नाम यहाँ से प्रपोज होगा, क्या राजा रियाज साहब उसको फौरन मान लेंगे, या राजा रियाज साहब अपोज करेंगे नाम को और अपना नाम पेश करेंगे? बड़ी अच्छी बात होगी जैसे अगर राजा रियाज अपना नाम पेश करें, और राजा रियाज, हो सकता है कि राजा रियाज साहब जो नाम पेश करें उस पर सबका इत्तेफाक होगा, क्योंकि वो राजा रियाज साहब का नाम नहीं होगा। वो कौन सा नाम होगा? सोचें, जो राजा रियाज देंगे वो क्या नाम हो सकता है? अब राजा साहब का नाम अभी सोच कर ही सबको इतनी खुशी हो रही है, तो सोचे जब वो नाम आएगा तो। ये राजा रियाज साहब की फरिया, ये राजा रियाज साहब का आखिरी मौका है कि वो ये साबित करें कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। आप मान लेंगे उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन मज़हर साहब, अगर वो नाम दे देंगे? नहीं, ऐसा नाम वो प्रपोज करे ना कि ऑपोजिशन भी उनके नाम पर इत्तेफाक कर जाए, वो ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में नहीं बैठेगी। ओके, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ऐसा कर गए तो फिर चले, फिर हम भी मान लेंगे। जनरल साहब, आपने आज देखा होगा मज़हर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, इनसे भी इसका पूछते हैं, बट ओवरऑल जो पिक्चर दी है, मैं कुछ पार्ट्स इसके पढ़ देती हूँ, ये खबर नहीं चलेगी। मज़हर साहब कह रहे हैं जहाँ सहाफ़ी भी लापता हो और सहाफ़त भी, जहाँ कसरे शाही से ये हुक्म सादर हो, ये खबर नहीं चलेगी।
اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، وہاں غیر مصدقہ تو چھوڑے مصدقہ خبر بھی نہیں چل سکتی. کہیں اخبار یا چینل بند ہو جانے کا خوف، کہیں اشتہار بند ہو جانے، کبھی ذرائع نہ بتانے پر تشدد تو کبھی بغاوت کا مقدمہ. بدقسمتی سے جو فیصلے میڈیا سٹیک ہولڈرز کو خود کرنے چاہیے وہ سپیس آج ہم حکمرانوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. ڈو یو اگری جنرل صاحب، اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ جرنلزم کی سپیس ویکنٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں جو بات ہو رہی تھی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، دیکھیے شخصیات پاکستان میں موجود ہیں، وائی ناٹ پی صاحب پکاڑو، ایک جانا پہچانی شخصیت ہیں، ان کے خاندان کا ایک نام ہے. پھر میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کسی کو کوئی زیادہ بڑا اعتراض بھی نہیں ہوگا. ان کو آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیں، ساتھ ان کو ٹیم اچھی دے دیں، جس طرح بھی بیسیکلی کام تو آپ کے بیوروکریٹس نہیں کرنا ہے. 2 مہینے لگائیں، الیکشن کروائیں، آگے چلیں آپ اس کو. بہرحال دیکھیے، جہاں تک تو صحافت کا تعلق ہے، اس میں کچھ قصور تو ہمارے صحافیوں کا اپنا ہے. نمبر 2، جو صحافت کے معیار ہونے چاہیے تھے، ہمارے چند دوستوں نے ان معیار سے نیچے گر کے جب بات کرنی شروع کی تو پھر مسائل بننا شروع ہوئے. ہیونگ سیڈ دیٹ، حکومت کو اس سلسلے میں اپنی دخل اندازی سے باز آنے چاہیے. ہر حکومت جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو ان کو یہی غصہ ہوتا ہے کہ میڈیا ہمارے خلاف بول رہا ہے، ہماری جو صحافی ہیں ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، سب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ قسم میں آپ کو سنانا چاہتا ہے، if you don't mind. 1993 میں میرا خیال ہے بھنیری بھٹو جو پرائم منسٹر تھے، وہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں تقریر کرنے آئے وہاں پہ. جب انہوں نے کر لی تو وہاں پہ اوپن ہاؤس ہے، جو مرضی جو ہے سوال پوچھ سکے، فارن اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں. تو جو انہوں نے سوال پوچھے تو واپس جا کے انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ یہ سارے تو مجھے آئی کے لگ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، حکومت میں بیٹھ کے ہر چیز آپ کو بری لگتی ہے، وہی اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ صحافت کا بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے، ایک ذمہ داری جو میڈیا کے مالکان کی اپنی ہونی چاہیے، جو نیوز ایڈیٹرز ہیں جن کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہر چیز کو چھان بین کے پیش کریں. اگر حکومت ساری ذمہ داری خود لے لے گی پھر تو حکومت سب سے زیادہ افواہیں تو حکومت خود پھیلاتی ہے. تو یہ کیسے چلے گا کام سارا اپنا؟ رائٹ، کام کیسے چلے گا یا خبر کیسے چلے گی جو ان کے. اور یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ جس وجہ سے مسئلہ بڑھ رہا ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہم نے کراس اونرشپ دے دی ہے نا لوگوں کو، اخبار بھی ہے ان کے پاس، ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، سارا کچھ ہے. وہ میڈیا ہاؤسز بزنس ہاؤسز بن کے اتنے پاورفل ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب ان کو بھی چھیڑنا مشکل بن گیا حکومت کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اسی طریقے سے اگر میڈیا ہاؤسز اتنے پاورفل بن گئے اور وہ کنگ میکرز کا رول اختیار کر گئے تو ہر حکومت کو تکلیف ہوگی. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز آپ کو پاورفل لگ رہے ہیں. آئی تھنک مظہر صاحب اس سے شاید ڈفرینٹ بات کریں. مظہر صاحب، آپ کا ایک اور جو کنکلوڈنگ پیراگراف ہے اس میں آپ نے وزارت اطلاعات کے حوالے سے بھی بات کی. اگین یہ بھی آپ کا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ ہونی ہی نہیں چاہیے انفارمیشن منسٹری، اور ممالک میں نہیں ہوتی، پاکستان میں ہے. لیکن آپ نے کہا کہ کاش وزیر اطلاعات اس سلسلے میں پیمرا کے حوالے سے چند سال پہلے جناب جسٹس ناصر اسلم زاہد اور سابق وزیر اطلاع جاوید جبار کی میڈیا کمیشن رپورٹ 2013 کو پڑھ لیتی، کیونکہ انہیں اعتراض یہ ہے کہ پیمرا ترمیمی بل جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا. اب اس پر میں کیا کہوں کہ چند سال پہلے مسلم لیگ کی حکومت میں پریس کے حوالے سے ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا تھا اور وزیر اطلاعات ہی کو پتہ نہیں تھا. سو یہ آپ نے مختلف ہسٹوریکل ریفرنسز دیے ہیں، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ خود سے آپ ریسپانسبلٹی لیں اینڈ یو سی کہ وزارت اطلاعات کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے؟ جی فریاد، دیکھیے جو ابھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے نا کراس میڈیا اونرشپ کے حوالے سے، جب 2002 میں یہ قانون آ رہا تھا تو اس وقت ظاہر ہے یونائٹڈ پی ایف یو جے بھی کافی حد تک، تو اس وقت پی ایف یو جے نے، یہ پی ایف یو جے واحد آرگنائزیشن تھی جس نے یہ موقف لیا تھا. اور 2004 میں شیر افغان نیازی صاحب پارلیمنٹری انفارمیشن کمیٹی کے سربراہ تھے، تو انہوں نے مجھ کو بلایا کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے آ کے آپ پریزنٹیشن دیں، اور میں نے پریزنٹیشن دی تھی اور وہاں جتنی ساری پارٹیوں کے لوگ موجود تھے، اور میں نے کہا تھا کہ آپ اس قانون کو بنا لیں کہ یہ یاد رکھیے گا
کہ آپ مونوپلیز کریٹ کریں گے اور الٹیمیٹلی یہ آپ کو ہی ہرٹ کرے گی یہ چیز. اس لیے مونوپلیز کریٹ نہ کریں. یہ پورا میں نے وہاں پہ ایک پیپر پڑھا تھا اور وہاں جتنی بھی بدقسمتی سے اس وقت جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے, جو جتنی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے, رائٹ اور لیفٹ کی ساری جماعتیں کے ریپرزنٹیشن تھی, انہوں نے انفارچونیٹلی اس قانون کو بنا لیا اس میں. اور یہ کراس میڈیا اونرشپ کا بہت حد تک کریڈٹ شیخ رشید صاحب خود بھی لیتے ہیں کہ یہ میں نے کروائی تھی, ورنہ اوریجنل لا میں کراس میڈیا اونرشپ نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ منسٹری آف انفارمیشن جب سے بنی ہے, یعنی 50 میں جب بنی تھی اس وقت سے لے کے آج تک یہ منسٹری آف ڈس انفارمیشن رہی ہے. اس نے کیرٹ اور اسٹک کا کام کیا ہے, یعنی یہ جو اشتہارات کا کنٹرول ہے. اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے جو اشتہارات ہوتے ہیں ان کا کوانٹم جو ہے اس وقت اتنا بڑھ گیا ہے کہ بہت مشکل ہوگا کہ اس گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنائے کہ ان کی مارکیٹنگ وہ آتا ہے. تو اس لیے منسٹری آف اشتہارات کا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہونا چاہیے. منسٹری آف جب ہر منسٹری کی اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, سیکشن ہوتا ہے, تو منسٹری آف انفارمیشن کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اس میں اشتہاروں کی تعداد میں انہوں نے ڈکلیریشن دیے ہوئے ہیں جن میں آدھے سے زیادہ ڈکلیریشن ان کے اپنے انفارمیشن آفیسرز کے ہوتے ہیں. اوکے مزید صاحب, unfortunately I have to wrap it up. Thank you gentlemen for being on the program. Interesting debate ہے یہ, آن گوئنگ ڈبیٹ ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ بات کریں گے. وقفے کے بعد ایک فارمر انفارمیشن منسٹر میں جوائن کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے. وزیر اعظم اس وقت مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں اور ہر جگہ جا کر ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں. آج وزیر اعظم نے کراچی میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب میں شرکت کی. لیٹس واچ واٹ ہی سیڈ. پاکستان اب ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا. جو بدخواہ تھے وہ دن رات وہ اپنا جادو ٹونے کر رہے تھے, پھونکے مار رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی بہتری منظور تھی. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا, تب پاکستان جا کر ایک عظیم ملک بنے گا محنت اور امانت اور دیانت سے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. ہمارے ساتھ قمر زمان قائد صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ قائد صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. کل پیپلز پارٹی JUIF جماعت اسلامی اور PTI کی مخالفت کے بعد آج نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافے کا بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا گیا ہے. کیا اب اس بل پر تمام جماعتوں کی اتفاق رائے ہے؟ کل جو ہوا اس پہ یہ تحفظ تھا کہ ہم نے پراپر ہمیں کنسنٹریشن نہیں ہوئی اور ہم نے تیاری نہیں کی. آج جن چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی, جہاں اعتراضات تھے وہ دور کر کے تو آج وہ بل پاس ہو گیا. ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی, ایک تاثر تھا کہ الیکشن ایکٹ پر اتفاق پہلے ہے, کنسنسس پہلے سے ہے اور رسمی احتجاج ہو رہا تھا. What do you think? یقیناً یہ پہلے ساری جماعتوں پہ مشتمل کمیٹی بنی ہوئی تھی جس میں PTI کی بھی سفارشات شامل تھی. جو چیز اس وقت پاکستان کے مخصوص حالات کے پیش نظر IMF کی بھی کنڈیشنلٹی ضرور ہے, اس کی کنڈیشنلٹیز کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسی ہو, کتنا اختیار رکھتی ہو, لیکن ان کے ساتھ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے کوئی اختیارات اگر عبوری وزیر اعظم کو دینے پڑتے ہیں تو وہ ایک مجبوری ہے. آج وزارت قانون نے اور وزارت داخلہ نے, وزارت خزانہ نے پراپر کنسلٹیشن کے بعد وہ ترامیم اڈاپٹ کر لی ہے جس میں اعتراض تھا. کارا صاحب, اپوزیشن لیڈر کا ایک بڑا بیان آیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن 10 سال بھی نہیں ہوئے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور اگر اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم بنیں گے تو نگران سیٹ اپ 2 سال کے لیے آئے گا. یور کامنٹس آن دس؟ یہ تو اس طرح کا بیان ہے کہ اس کے اوپر تو لیڈر آف دا اپوزیشن ہی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کیفیت میں یہ بیان دیا. اوکے, آپ نے کہا کہ افسوس ہے اس بیان پہ. اسحاق ڈار کے حوالے سے شہید رحمان اور فیصل کریم کنڈی واضح کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جو نام ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا وہ شیئر نہیں ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور نہ ہی کوئی اس پر فیصلہ ہوا ہے. لیکن آج بھی ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم نہیں بھی ہوئے
تو ان کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہوگا نیکسٹ سیٹ اپ میں. دیکھیں نا, تاثر پہ تو تبصرہ نہیں ہو سکتا, جب ہوں گے تو پھر بات کریں. نہیں بٹ سر, خواجہ آصف یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کو رکھنا ہی ہے تو کسی اور کیپیسٹی میں وہ آ سکتے ہیں. میں نے کہا جب کوئی بات ہوگی تو تبصرہ کریں گے نا, ابھی تو کوئی بات ہے نہیں, ابھی تو وجود نہیں ہے, ابھی تو ایسے ہیئر سے باتیں ہیں. اگر کوئی ایسا پرپوزل آئی, کوئی تجویز آئی تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے. سو ابھی بات چیت ہو رہی ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے؟ اس میں کیا جلدی ہے, ابھی تو 10-12 دن ویسے ہی باقی ہے, 15 دن, اور مہینہ پہلے سے میڈیا نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ نام کیوں نہیں دے رہے, کیا نہیں ہو رہا. اس خبر کو جلد بریک کرنے کا آپ کو تو خبریت کے حوالے سے اپنی پروفیشنل ضرورت کے تحت ضرورت ہو سکتی ہے. ہمیں کیا جلدی ہے, جب 8 یا 10 کو اسمبلی ختم ہو یا 13 کو اسمبلی ختم ہو تو اس سے 2 دن 4 دن پہلے اعلان ہو جائے گا. اس کے لیے کنسلٹیشن ہو رہی ہوگی. کنسلٹیشن کے لیول پہ وہ بات میڈیا کو بتانا ضروری نہیں ہے, بلکہ نہیں بتانی چاہیے, کیونکہ اگر کنسلٹیشن کے لیول پہ آپ کو بتا دیا جائے تو پھر اتنے بال کی کھال اتاری جاتی ہے اور اتنا ایک عجیب ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑی اچھی تجویز بھی منطقی انجام تک پہنچانا مشکل ہو جاتی ہے. سو ایک تجویز پیپلز پارٹی نے دی تھی کہ پولیٹیشین ہونے چاہیے کیئر ٹیکر وزیر اعظم, لیکن ظاہر ہے جو پولیٹیشین ہوں گے ان کی افیلیشن ہوگی, ان کی لائکس ڈس لائکس ہوگی, وہ کیسے بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی لائک ڈس لائک کے کام کریں گے؟ دیکھیے, اس کی تجویز میں نے ہی دی ہے, میں ہی اس کو ڈیبیٹ کر رہا ہوں, اور میری رائے بڑی سمپل ہے کہ یہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور وزراء کے عہدے خالصتاً سیاسی عہدے ہیں. ان پہ سیاسی ٹرینڈ لوگوں کا بیٹھنا ضروری ہے. ججز کے عہدے خالی ہوں تو بھلے ایڈ ہاک جج رکھنے پڑے, وہ جج رکھے جاتے ہیں ریٹائرڈ ججز میں سے. اگر سرسز میں سے ضرورت پڑنے پہ لوگوں کو لیا جائے کسی محکمے میں تو پھر اس محکمے کے ریٹائرڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, مارکیٹ سے لوگ انگیج نہیں کیے جاتے. یہ بہت سنجیدہ کام ہے اور یہ آفس سیاسی ہے, یہاں پہ کسی سیاسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے, یہی عہدوں کی توقیر ہے. رہی بات نیوٹرلٹی کی, تو یہ فرمائیے کہ کوئی جج صاحب ایسے ہیں جن کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے, کوئی جنرل صاحب, کوئی بیوروکریٹ, کوئی کاروباری شخصیت, کوئی میڈیا والا, جس پہ تمام لوگ متفق ہو جائے. وہاں بھی آپ نے مباحثہ کر کے کمپیریٹیولی بہتر شخصیت لانی ہے, اور پاکستان کی سیاست کے اندر بھی ایسے بیشتر لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو یہ اہم قومی ذمہ داری دیں اور یہ بات کر کے دیں کہ بھائی اب آپ نیوٹرل رہیں گے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کسی بھی دوسرے شعبے کے لوگوں سے زیادہ اپنی قوم اور ملک کے مفاد کی خاطر نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کریں گے, اس لیے بھی کہ انہیں اس بات کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے کیونکہ وہ سیاسی ہے, غیر سیاسی نہیں ہے. سرکار صاحب, خبریں آ رہی ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک گرینڈ الائنس ان دا میکنگ ہے, جس میں جی ڈی اے, ایم کیو ایم, نون لیگ اور جے یو آئی ایف اکٹھے ہو سکتی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی چیلنج ہوگا یا کوئی بات نہیں؟ دیکھیے, ہم تو ہر الیکشن کو چیلنج سمجھ کے لڑتے رہے ہیں. ہمارے خلاف پہلے بھی بڑے محاذ بنتے رہے, اب بھی بن سکتے ہیں, بنے بسم اللہ, لیکن ابھی تک کوئی ایسا وجود ہے نہیں. ابھی یہ بھی بالکل مفروضوں پہ مبنی بات کی جا رہی ہے, لہذا اس پہ کیا بات کی جائے. یہ بات بھی گردش کری ہے کہ نگران سیٹ اپ ایک لمبے عرصے کے لیے آئے گا, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میری نظر میں تو فریحہ, اسمبلی کی مدت جو عوام نے دی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک خاص وقت تعین ہے. اس کو پنجاب اور کے پی کے ساتھ ملانا کسی صورت مناسب نہیں ہے. وہاں مڈ ٹرم انتخاب کی بات کی گئی, بدنیتی سے اسمبلیاں توڑی گئی, ایک کے علاوہ ساری جماعتیں اس کے خلاف تھیں. عدالت کے اندر جج صاحبان کی ڈویژن تھی, میڈیا کے اندر بڑی کھل کے باتیں اس پہ ہوتی رہی. سو میری نظر میں یہ بڑا سمپل ہے کہ الیکشن کا پوسٹ پون ہونا یا ڈیلے ہونا یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا.
اور پنجاب کی صورتحال کو وہاں ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں 5 سال پورے ہو کے اسمبلیوں کی مدت ختم ہو رہی ہے، اور اگر سینسس کا بہانہ بنایا جائے تو یہ جائز بات ہے. سینسس کے اوپر مطالبہ کرنا ایک آئینی قانونی مطالبہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ سینسس کو سب جماعتیں تسلیم کر رہی ہیں. ابھی تک تو یہ ہے کہ جو جماعتیں نئے سینسس پہ الیکشن کی بات کر رہی ہیں وہی سب سے بڑی معترض ہے اس پہ. اب اگر اس کے رزلٹ کو وہ نہیں مانتے تو پھر کیا کرے؟ دوبارہ سینسس کی کریکشن کی جائے، اس میں مہینے لگیں گے، اس کے بعد پھر 4 مہینے لگیں گے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں میں، 2 مہینے کا شیڈول آئے گا. تو یہ تو 6-8 مہینے کی ایکسرسائز ہے، اس کی آئین اجازت نہیں دیتا. لیکن جہاں تک الیکٹرل ریفارمز کے ساتھ امپاور کرنے کی بات ہے وہ تو کی جا رہی ہے. سو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی، مجھے کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. سو میں کیوں اعتبار کر لوں اس بات پہ، کیوں اس پہ تبصرہ کروں کہ اگر ایسا ہو گیا، ہونا ہی نہیں ہے. رائٹ. قائد صاحب، پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری روایات پر سوالات اٹھ رہے ہیں. اگر آئندہ الیکشنز پہ بھی سوال اٹھ گئے اور ماضی میں بھی اٹھتے رہے ہیں، پھر ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، جمہوریت کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں نا. امریت آزما کے دیکھ بیٹھے، امریت سے اور زیادہ خوفناک راستے پیدا ہوئے. ہمارا ملک بنا اس وعدے پہ کہ یہاں جمہوریت ہوگی، ہم نے جمہوریت چلنے نہیں دی ہے. جمہوریت کے علاوہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے فریا؟ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. لہٰذا ہمیں جمہوریت کو ہی مضبوط کرنا ہے. جہاں جہاں کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، آئین کے تابع ہونے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتیں پارلیمان میں پہنچیں تو پارلیمان کے وقار کو اتنا بلند کرے کہ باقی ادارے پارلیمان کے نیچے آ جائیں. یہ ایک بہتر طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. رائٹ. اسمبلی کی مدت مکمل ہونے میں اب کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. کیا ایویلیویٹ کریں گے آپ اس اسمبلی کو؟ کیسی تھی؟ کیا ہائی لائٹس تھیں؟ کیا لوز تھے؟ خان صاحب کا دور تھا، بھرپور یو ٹرنز تھے، بہت سارا اپنے مخالفوں کو دبایا گیا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہی چیزوں کو مینیج کیا گیا. باقی کوئی چیز، نہ اکانومی، نہ ٹریڈ، نہ کوئی اور چیز، نہ ایڈمنسٹریشن، وہ ان سے سنبھلی نہیں. وہ عوام سے اپنے ساتھ لائلٹی کے وعدے لیتے رہے، حلف لیتے رہے جلسوں میں، اور ایسا ہو نہ پایا. لہذا خان صاحب نے سسٹم کو نقصان پہنچایا. اس کا فائدہ کیا لینا تھا؟ انہوں نے اپنا نیریٹو ضرور دیا، اور ان کے ساتھیوں نے اس پہ عمل درآمد کر کے اپنے لیے مسائل کھڑے کیے. قائد صاحب، تھینک یو سو مچ. لیکن اسی 5 سال میں آبویسلی مور دین اے ایئر جو گورنمنٹ ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا رہا ہے ٹینیور. دونوں ٹینیورز کو ہم ضرور ایویلیویٹ کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.